नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। तो आज के ख़बरनामे में कुछ अहम ख़बरें, कुछ सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है उस पर हम करेंगे बात। उसके साथ ही यूक्रेन में किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह जंग की सूरत हाल वहाँ बनी हुई है, उस पर तमाम तफ़सीलात जो अब तक सामने आई हैं उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी आपको मुत्तले करेंगे। तो देखते रहिए ख़बरनामा। नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से कबल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ख़ासकर कुवैत ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जा रही है। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का वहाँ से मुतालबा किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम के ख़िलाफ़ कुवैत में अब बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट मुहिम चलाई जा रही है। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट गर्दिश कर रहा है जो कि कुवैत के एक वकील ने पोस्ट किया है। अब उसमें लिखा गया है कि हिंदुस्तानी मसनूआत का बाइकॉट किया जाए और उसमें कहा गया है कि ये इसलिए किया जाए ताकि जिस तरह से वहाँ हिजाब को लेकर मुस्लिम ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है। दरअसल ये जो वकील हैं ये हिंदुस्तान में मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात को के ख़िलाफ़ हमेशा से बोलते रहे हैं। हिजाब तनाज़े के बाद तो वहाँ की ख़वातीन ने भी हिंदुस्तानी सफारत खाने के बाहर अपना एहतजाज दर्ज करवाया था। तो अभी यहाँ बॉयकॉट की मुहिम चलाने की बात की जा रही थी। उससे कबल भी वहाँ के अरकान पार्लियामान ने एक लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था कि कुवैत में बीजेपी के अरकान का बॉयकॉट किया जाए, उन्हें वहाँ आने की इजाज़त न दी जाए। तो एक और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांवड़ यात्रा में क्या कुछ होता है हम गुज़िश्ता सालों से देखते आ रहे हैं कि एक तरफ तो योगी हुकूमत खुद को हिंदुत्व की पार्टी करार देकर उनका हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाती है और कांवड़ यात्रा में ऐसे लोग भी घुसाते हैं कि उन्हें देखकर इंसानियत ही शर्मा जाए। और जब हुकूमत इस तरह के उन पर मेहरबान हो तो फिर क्या कहा जाए। वहीं आज लखनऊ के आलमनगर फ्लाईओवर से एक तस्वीर सामने आई है जहां एक कांवड़ यात्रियों को एक कार छू जाती है उनसे और वो इस हद तक गुस्सा हो जाते हैं कि गुंडागर्दी पर उतर आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो गाड़ी को तहस नहस कर रहे हैं। देश के नमक की तो हर कोई बात करता है, लेकिन न्यू इंडिया अब तानाशाहों का हो चुका है। वैसे भी अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि तानाशाही यहाँ पर चल रही है और यहाँ बात देश की नहीं अब मोदी की होती है। देखिए कि वज़ीर आज़म खुद अब ये कह रहे हैं कि यूपी के लोग मोदी का नमक खाने की बातें कर रहे हैं। तो वहीं उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी पर तंज कसा है। चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी। तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। प्रधानमंत्री एक और बात बोल दिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हम मोदी का साथ क्यों छोड़ेंगे, हमने उसका नमक खाया है। आप मोदी का नमक खाए या देश का नमक खाए? किसका नमक खाया? डरो मत, जोर से बोलो। तो प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि हम सब उनका नमक खाए। प्रधानमंत्री आप भी देश का नमक खा के प्रधानमंत्री बने, आप किसी और का नमक नहीं खाएं। अगर खाएं तो बताइए हमको किसका नमक खाए आप। प्रधानमंत्री बोल रहा, बताइए प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि अगर मैं पेट्रोल डीजल गाड़ी में भराता हूं, मोटरसाइकिल में डालता हूं तो उन पैसों से गरीब को राशन मिलता है। अगर एक गरीब महिला एक बिस्किट का पैकेट खरीदती है अपने भूखे बेटे या बेटी को खिलाने के लिए तो उस कीमत से जीएसटी मिलता है। और प्रधानमंत्री बोल रहे मैंने बड़ा एहसान किया। फ्री राशन के नारों में किस तरह से किसानों के और आम आवाम के मसाइल को छुपाया जा रहा है और उसको हमारा मीडिया तो बयान नहीं करता बल्कि वो तो वज़ीर आज़म की कसीदा खानी में ही मसरूफ़ रहता है। तो अब किसान ने ही बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि आवाम किस तरह से
بیوقوف بنائی جا رہی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 60 کلو راشن ملتا ہے جبکہ 2 کوئنٹل سے زیادہ تو ان کی کھیت سے مویشی کھا کر چلے جاتے ہیں۔ ویسے واقعی یہ مدعا کسانوں کے لیے کافی پریشانی کا باعث بن رہا ہے کہ جس طرح سے آوارہ مویشی کھلے عام گھوم رہے ہیں اور کھیتوں کو ان کے برباد کریں، لیکن میڈیا تو اسے دکھائے گا نہیں۔ ایک ٹھیک 5 کلو راشن کا توجہ دیتے ہیں کہ میں فری راشن دیتا ہوں، تو سال میں ہم کو ملے گا کتنا فری کی 60 کلو 5 کلو کی جر سے، اور 2 کوئنٹل تو ہمارا کھیت چر جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا مدعا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ہمارا لڑکا پڑھنے بنا پیچھے جا رہے ہیں، تو کل کی ڈیٹ میں گوبر پھینکیں گے۔ اس لیے سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سرکار بدل کے بھی دیکھ لیا جائے کہ آگے کیا پڑتی ہے، ہمارے غریب بھائی آگے بڑھ سکےلا آکے یہو سے پیچھے۔ کرناٹک میں حجاب تنازع کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اب یہ تنازع دوسرے شہروں میں بھی پہنچ چکا ہے۔ کئی ریاستوں میں بی جے پی حکمران ریاستوں میں اس طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ وہیں اب آج بھی اس معاملے میں ہائی کورٹ میں سماعت ہونے والی ہے۔ وہیں کل کی اگر بات کی جائے تو کل عدالت نے کہا تھا کہ طلباء کو اس کیس کا حتمی فیصلہ آنے تک اسکولز اور کالجز کے ذریعے تجویز کردہ یونیفارم ہی پہننا چاہیے۔ وہیں بینچ نے یہ بھی واضح کیا کہ عبوری حکم صرف طلباء کے لیے ہے۔ طلباء کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے کہا تھا کہ عبوری حکم کا حوالہ دیتے ہوئے طلباء کو اداروں سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور سر پر اسکارف پہننے والے اساتذہ کو بھی واپس کرایا جا رہا ہے، اور مطالبہ کیا کہ ان کی بات بھی سنی جائے۔ اور اب ایم جی ایم کے وہیں عدالت نے کہا کہ یہ جو حکم تھا وہ صرف طلباء کے لیے تھا، اساتذہ کے لیے نہیں تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اساتذہ کو بھی پریشان کیا گیا اور کچھ اساتذہ نے تو استعفیٰ بھی دیا تھا، اور یہ خبریں آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھتے ہی رہے ہیں۔ اور وہیں اب ایم جی ایم کالج کرناٹکا کے ایم جی ایم کالج میں آج پھر جو طالبات حجاب پہن کر پہنچی تھی انہیں پرنسپل نے باہر کر دیا ہے۔ طالبات کا کہنا ہے کہ پوسٹ گریجویٹ طلباء کے لیے عدالت کی طرف سے کوئی بھی ہدایت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہیں باہر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں کیمپس کے اندر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وہیں طالبات نے میڈیا سے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالتی نظام پر اعتماد نہیں ہے، میڈیا ہمیں غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے، ہم تعلیم چاہتے ہیں اور عدالت کو اپنا فیصلہ جلد سنانا چاہیے تاکہ ان کی پریشانیاں ختم ہو سکے۔ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಹೇಳುದು ನಮಗೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ. وہیں آج بھی عدالت میں اس پر سماعت ہوگی۔ وہیں عدالت نے کہا ہے کہ جلد ہی اس ہفتے میں یہ تمام کارروائی جو ہے مکمل ہو جائے اور اس کے بعد وہ فیصلہ سنائے گی۔ وہیں اب حجاب کے بعد باری سکھوں کی پگڑی کی بھی آ چکی ہے۔ بنگلور کے کالج میں ایک سکھ طالبہ کو پگڑی اتارنے کے لیے کہا گیا، ایسی رپورٹیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دراصل مسلم طالبات کو حجاب پہننے سے روکا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب مسلم طالبات کے حجاب پر پابندی ہے تو مذہبی علامات جتنی بھی ہیں، جتنی بھی مذہب کے علامات ہیں وہ سب کے سب ہٹائی جانی چاہیے۔ تو پھر وہاں مسئلہ اٹھا ایک پگڑی کا، تو جب لڑکی سے کہا گیا کہ وہ پگڑی اتار دے تو اس نے کہا کہ وہ پگڑی نہیں اتار سکتی۔ لڑکی کے والد سے کہا گیا، جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ پگڑی نہیں اتار سکتے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کریں گے۔ وہیں گزشتہ 4 ماہ سے مرکزی ایجنسیوں کے خلاف مسلسل اپنی آواز بلند کر رہے اور ان کی بدعنوانیوں کو بے نقاب کر رہے ریاست کے مہاراشٹر کے معروف سیاستدان، اقلیتی امور کے وزیر اور این سی پی کے سینئر لیڈر نواب ملک کو ای ڈی نے انڈر ورلڈ سے تعلقات کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اس گرفتاری سے ریاست کے سیاسی گلیاروں، این سی پی کے سیاستدانوں اور رضاکاروں میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ نواب ملک پر الزام ہے کہ وہ داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر سے جڑے کیس میں وہ بھی شامل ہیں۔ وہیں ای ڈی نے عدالت کے سامنے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ این سی پی کے ترجمان نواب ملک دہشت گردانہ سرگرمیوں کی فنڈنگ میں فعال طور پر ملوث تھے۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایجنسیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی مہاراشٹر میں یہ بات پہلے سے کہی جا رہی تھی کہ وہاں کی مہا وکاس اگاڑی حکومت کو گرانے کے لیے مرکزی حکومت جانچ ایجنسیوں کا سہارا لے رہی ہے۔ بتا دیں کہ حال ہی میں شیو سینا رہنما سنجے راؤت نے بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف جانچ ایجنسیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ساتھ دیں کہ مہا وکاس اگاڑی حکومت کو گرانے میں، ورنہ ان کے خلاف جانچ ایجنسیوں کا استعمال کیا جا رہا۔ وہیں اسی بیچ اب جو پھنسے ہیں وہ این سی پی کے رہنما نواب ملک ہیں۔ این سی پی پر مستقل حملوں کے بعد پہلے سے ہی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ نواب ملک پر بی جے پی حملہ ور ہوگی ہی۔ وہی بی جے پی لیڈر نے بھی گزشتہ روز اشاروں میں کہا تھا کہ جلد ہی نواب ملک ای ڈی کے شکنجے میں ہوں گے۔ ویسے اب نواب ملک کے ساتھ کیا کچھ تماشا ہوگا اور کیا کچھ الزامات ان پر لگائے جائیں گے، اب یہ دیکھنا آگے کے دنوں میں ہوگا۔ وہیں این سی پی نے بھی اب مہاراشٹر میں گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کی بات کہی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نواب ملک ہرگز استعفیٰ نہیں دیں گے۔ وہیں کل این سی پی رہنما نواب ملک کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے مٹھی بھینچ کر انہوں نے اپنے عزم و حوصلے کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ لڑیں گے اور جیتیں گے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اب عالمی خبر کی طرف۔ اہم خبر ہے یوکرین میں حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں، روس نے حملے شروع کر دیے ہیں جس کے بعد کئی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس نے جمعرات کی صبح ان کے ملک کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور یوکرین کی ایئر فورس روس کی جانب سے ہونے والے حملوں کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ اب تک یوکرین کا کہنا ہے کہ 5 روسی پلین اور ہیلی کاپٹر انہوں نے مار گرائے ہیں جبکہ ایک شہری کی موت کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی مدد کی گہار لگائی ہے۔ وہیں یوکرین کے دارالحکومت کیو میں ہنگامی صورتحال کی نشاندہی کرتے ہوئے سائرن سنائی دینے لگے ہیں اور اسی دوران ایسی تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں ایکسپریس وے پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے پوسٹس سے بڑھتے ہوئے خوف و ہراس کا پتہ چل رہا ہے۔ کچھ افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں محفوظ پناہ گاہوں پر اور تہخانوں میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہی روس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یوکرین میں شہروں کو نہیں بلکہ فوجی تنصیبات اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ اقدام روس کے تحفظ کی خاطر اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ دنیا بھر کے عالمی رہنماؤں نے روس پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے مزید حملوں سے باز رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے علاقے ڈونباس میں فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت ہوئی تو روس جواب ضرور دے گا۔ وہی امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کا امریکہ اور اتحادی متحد اور فیصلہ کن انداز میں جواب دیں گے۔ وہیں یوکرین پر روسی حملے کے اثرات نے تیزی سے عالمی کاروبار اور تجارت کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ روسی فوج کی یوکرین پر لشکر کشی کی خبریں پھیلتے ہی تیل کے عالمی منڈی میں جاری بحران اور بھی شدید ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $101 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی اوسط فی بیرل قیمت بھی $100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اقتصادی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر روس اور یوکرین میں مسلح تنازع فوری طور پر ختم نہ ہوا تو خام تیل کی عالمی قیمتیں بھی مسلسل بڑھتی رہیں گی، جس سے عالمی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی اور تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی جاری ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔